नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि मुल्क में सदारती निज़ाम नाफिज करने के हवाले से क्या बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है। इसी मामले पर पर्दे के पीछे किस किस्म की पुरअसरार सरगर्मियाँ चल रही हैं। ये कुछ ऐसी सरगर्मियाँ हैं जो आम लोगों के सामने तो नहीं, लेकिन वो लोग और वो हलके जो पर्दे के पीछे देखने की सलाहियत रखते हैं, वो इन सरगर्मियों को बहुत ही गौर से और बड़े मानी खेज अंदाज में देख रहे हैं। आपको ये भी बताएंगे कि इसी पूरे मामले पर तहरीके इंसाफ के दो मरकज़ी रहनुमाओं ने क्या सनसनीखेज इंकशाफात किए हैं और आखिर पीटीआई का सोशल मीडिया सेल किसकी हदायत पर सदारती निज़ाम के हक़ में एक बहुत बड़ी कैंपेन यानी एक बहुत बड़ी मुहिम चला रहा है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी मुल्क में सदारती निज़ाम नाफिज करने के हवाले से किस नोयत की पेशरफ्त अब बड़ी ही वाज़े अंदाज में नज़र आ रही है और इस हवाले से बिहाइंड द सीन्स किस किस्म की मिस्टीरियस एक्टिविटीज़ हो रही हैं। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि तहरीके इंसाफ के दो मरकज़ी रहनुमाओं ने सदारती निज़ाम के हवाले से किस किस्म के सनसनीखेज इंकशाफात किए हैं। तो मामला ये है कि मैंने बतौर सहाफ़ी तहरीके इंसाफ के इन दो मरकज़ी रहनुमाओं से मुलाकात के लिए वक्त मांगा था और ज़ाहिर है कि कोई भी सहाफ़ी जब हुकूमती रहनुमाओं से या अपोजिशन रहनुमाओं से मिलता है तो उसका जो बुनियादी मकसद होता है वो यही होता है कि ख़ास किस्म की सियासी सूरत हाल में और ख़ास तौर पर जब इस किस्म की बाज़ गश्त चल रही हो, जैसे सदारती निज़ाम की बाज़ गश्त इस वक्त इस्लामाबाद में इक़्तिदार की राहदारियों में सुनाई दे रही है, या कोई और बड़ा मामला हो, तो ज़रा पल्स चेक की जाए कि हुकूमत इस मामले पर क्या सोच रही है, क्या इस हवाले से उसकी पॉलिसी है और अपोजिशन इस हवाले से किस किस्म का रिएक्शन दे सकती है। तो मैं बतौर सहाफ़ी जब मिनिस्टर्स एनक्लेव में इन दो रहनुमाओं से मिला, तहरीके इंसाफ के जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के भी बहुत करीब हैं, तो मैंने उनसे 3-4 सवालात किए जिसके बड़े ही दिलचस्प जवाबात इन दोनों रहनुमाओं ने दिया। मेरा एक सवाल तो ये था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने 2-3 मरतबा ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि इस वक्त मुल्क के जो मसाइल हैं, ये मसाइल कोई 5 साल में हल होने वाले नहीं हैं और कोई भी हुकूमत 5 साल के अंदर पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसे पाकिस्तान जैसे मसाइल दरपेश हों, वो 5 साल की मुद्दत के दौरान कोई भी हुकूमत इन मसाइल को हल नहीं कर सकती। और आप कह सकते हैं कि उन्होंने ये तासुर दिया कि पॉलिसियों के तसलसल के लिए किसी भी हुकूमत को 10 साल चाहिए। उसके बाद पाकिस्तान के जो अहम डिबेटिंग क्लब्स हैं, यानी जहां बड़े ही ख़ास मकसद के लिए कुछ बहस मुबासा शुरू करवाया जाता है ताकि आवाम की पल्स चेक की जाए, एक टीज़र छोड़ा जाए और ये देखा जाए कि किसी ख़ास फ़ैसले पर आवाम का क्या रद्द अमल आएगा। यानी कोई फ़ैसला करने से पहले उसके मुतल्लिक कुछ ख़बरें लीक कर दी जाती हैं, उस पर एक डिबेट शुरू करवाई जाती है, उसके मुतल्लिक एक बहस मुबासा शुरू करवाया जाता है और इस तरह एक टीज़र होता है ये, जिससे ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश की जाती है कि अगर हम ये फ़ैसला करेंगे तो फिर आवाम इस पर किस किस्म का रिएक्शन दे सकते हैं, आवाम इसको सपोर्ट करेंगे या इसको अपोज़ करेंगे, और जो हरीफ सियासी जमातें हैं, जो अपोजिशन की सियासी जमातें हैं, उनके रद्द अमल का स्पेक्ट्रम क्या होगा, वो कितना सख्त रद्द अमल इस फ़ैसले पर दे सकती हैं। तो इस हवाले से हमने उनसे ये पूछा कि क्या वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की ये ख्वाहिश है कि सदारती निज़ाम इस मुल्क में हो। तो इस पर उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म एक मरतबा नहीं, 2 मरतबा नहीं,
کئی مرتبہ جو تحریک انصاف کے اجلاس ہوئے ہیں جس میں مرکزی قیادت تحریک انصاف کی شریک ہوتی رہی ہے، اس میں یہ تاثر دے چکے ہیں اور اس رائے کا اظہار کر چکے ہیں کہ اس ملک میں جس قسم کے مسائل ہیں کرپشن کے حوالے سے، گورننس کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ جو ایک ان کا نیریٹو ہے کہ مافیاز کام نہیں کرنے دیتے حکومت کو، اور مافیاز کی وجہ سے پہلے 3 سال حکومت عوام کو ریلیف نہیں دے سکی، تو ان 2 رہنماؤں کا کہنا تھا کہ وزیراعظم عمران خان کئی مرتبہ پارٹی اجلاسوں میں یہ رائے دے چکے ہیں کہ صدارتی نظام کے ذریعے ہی ان تمام مسائل کا حل ہو سکتا ہے۔ ایک تو ان کا جواب یہ تھا۔ دوسرا ہمارا سوال یہ تھا کہ یہ اچانک پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا سیل ہے، جو آفیشل آپ کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا ایک میڈیا سیل ہے، اور اس کے اندر پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں جن کے ویریفائڈ اکاؤنٹس ہیں سوشل میڈیا پر، وہ بھی اسی ٹرینڈ میں ٹویٹس کر رہے ہیں۔ اسی طرح فیس بک پر بھی ہم نے بہت سی ان کی پوسٹ ایسی دیکھی ہیں جس میں وہ صدارتی نظام کی حمایت کر رہے ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ یہ اچانک کہاں سے خیال آ گیا کہ یہ صدارتی نظام کے لیے ایک کیمپین لانچ کی جائے۔ ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوں گی، کوئی نہ کوئی سرگرمیاں ہو رہی ہوں گی۔ تو انہوں نے تسلیم کیا کہ یہ جو ٹرینڈ چلا ہے صدارتی نظام کے حوالے سے سوشل میڈیا پر، جو آج بھی چلا، کوئی 5 دن پہلے بھی چلا، اور اس سے 2 ہفتے پہلے بھی چلا، تو انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ یہ اصل میں رائے عامہ ہموار کرنے کی ایک کوشش ہے، اور تحریک انصاف یہ جاننا چاہتی ہے کہ عوام کا، یعنی پاکستان کے جو عام لوگ ہیں، ان کا صدارتی نظام کے حوالے سے کیا موقف ہے۔ تو ہم نے ان سے پوچھا کہ ان کو کس قسم کا فیڈ بیک ملا ہے، کس قسم کا رد عمل ملا ہے، اور وہ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر صدارتی نظام کا نفاذ کیا گیا تو ایک تو وہ ہوگا کس طریقے سے، ذرا ہمیں یہ سمجھائیں۔ دوسرا یہ بتائیں کہ آپ کے پاس یہ جو آپ نے سوشل میڈیا پہ کیمپین کی، اس کے علاوہ پرائم منسٹر عمران خان نے بھی اسی قسم کا تاثر دیا، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ عوام اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو بڑا ہی اس حوالے سے پازیٹیو رسپانس ہے عوام کا، یعنی اگر ملک میں صدارتی نظام لایا جائے تو پھر ہمیں عوام کی طرف سے تو کوئی خطرہ نہیں ہے کہ ان کی جانب سے کوئی ری ایکشن آئے گا۔ پھر میں نے سوال یہ کیا بطور صحافی کہ اصل خطرہ کہاں سے ہے؟ ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس لیے صدارتی نظام کی حمایت کرتے ہیں کہ جو ایک بلیک میلنگ کا سامنا رہا ہے 3 سال تحریک انصاف کی حکومت کو، خاص طور پر وزیراعظم عمران خان کو، اس صدارتی نظام کے ذریعے اس بلیک میلنگ کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ کس قسم کی بلیک میلنگ کا سامنا رہا ہے وزیراعظم عمران خان کو؟ ظاہر ہے کہ ایف آئی اے وزیراعظم عمران خان کے براہ راست تو ظاہر ہے کہ ان کے انڈر کام نہیں کرتی، لیکن انٹیریئر منسٹری کے انڈر کام کرتی ہے، پھر شہزاد اکبر اس کو دیکھتے ہیں۔ تو ایف آئی اے بھی حکومت کا ادارہ ہے۔ نیب کے بارے میں اپوزیشن کا تاثر یہ ہے کہ وہ حکومتی ڈائریکٹیوز پر کام کرتا ہے۔ عدلیہ کے بارے میں ایک عام تاثر ہے کہ جس طرح کی اس کی پچھلی حکومتوں کے ساتھ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ چپکلش رہتی تھی، اور کچھ حلقے یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک جوڈیشل ایکٹیوزم تھا پچھلی 2 حکومتوں کے درمیان عدلیہ کا، وہ جوڈیشل ایکٹیوزم ہمیں اس حکومت میں نظر نہیں آتا۔ اور پھر خود حکومتی حلقے یہ دعویٰ کرتے ہیں اور بار بار کہتے ہیں کہ پاک فوج بطور ادارہ منتخب حکومت کے ساتھ کھڑی ہے۔ تو یہ سارے ادارے اگر حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں تو پھر آپ کو کون بلیک میل کر سکتا ہے جس سے آپ چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے چاہتے ہیں کہ ملک میں صدارتی نظام آئے؟ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا کہیں اشارہ راولپنڈی کی جانب تو نہیں، کیونکہ راولپنڈی کے جو حلقے ہیں ان کے بارے میں تو آپ خود بار بار یہ تاثر دیتے ہیں کہ وہ پوری طرح ہماری سپورٹ کر رہے ہیں، اور جاننے والے جانتے ہیں کہ وہ اس حکومت کے لیے اور ملک کے لیے اکنامک ایڈ بھی لے کے آئے تھے، یو اے ای سے بھی، سعودی عربیہ سے بھی، اور پھر چائنا کو جو گارنٹیز درکار تھیں سی پیک کے حوالے سے وہ بھی پاک فوج نے ہی دی تھیں۔ تو ان کا جو جواب تھا وہ بڑا دلچسپ تھا۔ ان کا جواب یہ تھا کہ پچھلے 3 سال میں ایک تو کاف لیگ
سے بلیک میلنگ جو ہے ان کی جانب سے جو ایک سامنے آئی، اس پر وزیر اعظم عمران خان کو اور تحریک انصاف کو بہت سمجھوتے کرنے پڑے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جو چھوٹی اتحادی جماعتیں ہیں جن میں MQM شامل ہے، کچھ بلوچستان کی جماعتیں ہیں، ان کی وجہ سے بھی ہمیں بہت زیادہ سیاسی بلیک میلنگ کا سامنا رہا اور ہمیں سمجھوتے کرنے پڑے۔ تو یہ جو صدارتی نظام اگر آ جائے تو اس قسم کے جو سیاسی سمجھوتے ہیں وہ پھر وزیر اعظم عمران خان کو، یعنی جب وہ صدر بن جائیں گے اور اگر ان کا صدر بننے کی راہ ہموار ہو جائے تو اس قسم کے سیاسی سمجھوتوں سے ان کی جان چھوٹ جائے گی، جو کہ ملک کے لیے اچھا ہوگا، کیونکہ ان سیاسی سمجھوتوں کی وجہ سے یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ ہم اس طرح سے ڈیلیور نہیں کر پائے جس طرح سے ہم سے ایکسپیکٹیشن تھیں پہلے 3 سال کے اندر۔ پھر ہم نے ان سے یہ پوچھا کہ آخر یہ صدارتی نظام نافذ کرنے کی آپ جو بات کر رہے ہیں اور آپ کی خواہش ہے، یہ نافذ کس طرح ہوگا؟ نہ تو آپ کے پاس کوئی 2/3 میجورٹی ہے، نہ کوئی آئین میں ترمیم کے ذریعے آپ اس طرح صدارتی نظام لانے کی پوزیشن میں ہیں، تو یہ آپ کا جو پورا پلان ہے اس میں آپ کو کہاں سے مدد مل سکتی ہے اور کس طریقے سے آپ صدارتی نظام نافذ کر سکتے ہیں، اور اپوزیشن کا اس کے اوپر کیا رد عمل ہوگا؟ کیا آپ نے اس کا بھی کوئی اندازہ لگایا ہے؟ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ہماری خواہش تو بڑی ہے صدارتی نظام لانے کی، لیکن اصل مسئلہ ہی یہ ہے کہ ہمارے پاس اس وقت 2/3 میجورٹی نہیں ہے، یا ہمارے پاس کوئی واضح لائحہ عمل نہیں ہے کہ ہم کس طرح سے صدارتی نظام لے کر آئیں، صدارتی نظام متعارف کرائیں ملک میں۔ لیکن انہوں نے یہ معنی خیز بات کی کہ ہم جو بطور پارٹی یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جو 2023 کا الیکشن ہوگا اس میں ہمیں اس قسم کی اکثریت مل سکتی ہے اور اس قسم کی میجورٹی مل سکتی ہے جس کے نتیجے میں ہم کوئی صدارتی نظام لانے کی راہ ہموار کر سکیں۔ اب یہ ان کا جواب تھا۔ اس کے بعد ہم نے اپوزیشن کا اس معاملے پر رد عمل لینے کی کوشش کی، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ تحریک انصاف کے جو پہلے 3-4 بڑے خواب تھے اور جو پورے نہیں ہوئے، یہ بھی ان کا ایک خواب ہے، اور اگر صدارتی نظام لانے کی کوشش کی گئی یا اس طرف کوئی پیش رفت کرنے کی کوشش بھی کی گئی تو لفظ جو اپوزیشن کے ذرائع ہیں انہوں نے یہ استعمال کیے کہ پھر اس حکومت کے ساتھ دمادم مست قلندر ہوگا، کیونکہ صدارتی نظام لانے کا مقصد یہ ہوگا کہ باقی تمام جماعتوں کو مائنس کر دیا جائے اور تحریک انصاف کو ایک مارشل لا رجیم کے تحت اس ملک پر مسلط کر دیا جائے۔ یہ اپوزیشن کے ذرائع کے الفاظ ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔